मुज़फ़्फ़र इकबाल खान साहब मेरे मेहमान हैं। एक नया तारुफ इनके नाम के साथ जुड़ा है। आपने कई बार हमारे साथ हल्ला बोल पर हमें इनके साथ देखा होगा। उस वक्त ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। आज ये ऑनरेबल एमएलए हैं थन्ना मंडी से, और एक ऐसी सीट जिसके ऊपर पूरे जम्मू कश्मीर की निगाहें थीं। निगाहें इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के एक ताकतवर शख्स इकबाल मलिक वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे, और शुरू में उम्मीद और यकीन भारतीय जनता पार्टी को ये था कि वहाँ से सीट निकालेंगे। मुज़फ़्फ़र इकबाल खान साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक लंबा अरसा नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया, वालिद मोहतरम ने भी दिया। सिला ये मिला कि टिकट नहीं मिली, और बहसीत आज़ाद उम्मीदवार थन्ना मंडी से मुज़फ़्फ़र इकबाल खान इलेक्शन लड़ते हैं। और फिर आपने देखा कि थन्ना मंडी में एक तारीख़ बनी। तारीख़ ये कि बहसीत आज़ाद उम्मीदवार 3 बड़े नेताओं को, एक फॉर्मर मिनिस्टर को मुज़फ़्फ़र इकबाल खान साहब ने वहाँ से शिकस्त दी। मुज़फ़्फ़र साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद। सर ये बताएं, थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। आपको टिकट नहीं दी जाती है, आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ते हैं। मेरी भी जब आपके दोस्तों से थन्ना मंडी में बात होती है तो उनका ये कहना होता है कि मुज़फ़्फ़र साहब आग में कूद रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, टिकट नहीं मिली, बैठ जाना चाहिए, इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। बहुत से मौक़े आएंगे बाद। ये तमाम चीज़ें आपको भी सुनने को मिली थी जब इलेक्शन में आप गए अपने दोस्तों से? बहुत कम तादाद में दोस्तों ने मुझे ये कहा, और उन्हीं दोस्तों ने कहा जिनको बेसिकली पब्लिक पल्स नहीं जो समझ पाते। लेकिन वो थे आपके हमदर्द थे, यानी कहा कि बड़े कोई दुश्मन थे। लेकिन अल्लाह ताला के अपना निज़ाम है और उसका एक अपना तरीका है। करने वाली ज़ात अल्लाह की है। मुझे अफसोस ये हुआ कि मेरी पार्टी, जिसमें मतलब मेरे आबो अजदाद से, मेरे दादा, मेरे वालिद साहब, मैंने, और ये भी है कि भाई हम सब ने कुर्बानियाँ दी। मेरे वालिद साहब ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी पार्टी के लिए। मुझे पहले थोड़ा सा दुख ये हुआ था। हकीकत ये है कि पार्टी ने मुझे कॉन्फिडेंस में भी नहीं दी, लेकिन उसमें भी अल्लाह ने बेहतरी रखी थी। शायद अगर फ़ारूक साहब या उमर साहब मुझको फ़ोन करते और मुझे मना लेते कि मैं इलेक्शन ना लड़ता तो ये सीट बीजेपी लेगी। ठीक, लेकिन मैं इस खतरे को भांप गया था शुरू में। जब ये फैसला हुआ कि ये सीट अलायंस में कांग्रेस को दी जाएगी, मुझे दुख बहुत हुआ, इसमें कोई शक नहीं। मैं कहूँ कि मैं तो पत्थर का बना हुआ था, मैं भी आखिर एक इंसान हूँ। मुझे फ़ील हुआ कि मैंने जिस पार्टी के लिए अपना दिन रात एक किया, और पार्टी को मैंने ब्रिक बाई ब्रिक वहाँ बिल्ड किया। जब 2019 में मैंने रिज़ाइन किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं वहाँ थी ही नहीं। उस वक्त रजौरी कंस्टिट्यूंसी थी और थन्ना मंडी मिर्ज़ापुर रजौरी का हिस्सा था। तो मैंने वर्करों को वापस लाया। वर्कर सारे उस वक्त कांग्रेस में चले गए थे, क्योंकि शबीर साहब उस वक्त मिनिस्टर रहे। जब वो इलेक्शन हारे तो उसके बाद भी कुछ लोग पीडीपी में चले गए और कुछ लोग कांग्रेस में थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि 2014 में 4000 वोट लिया था टोटल, तो वहाँ पार्टी का स्ट्रक्चर ही नहीं था। तो मैंने कोशिश करके वहाँ पार्टी का स्ट्रक्चर बिल्ड किया था। मुझे उसका भी दुख हुआ कि यार मैंने इतनी मेहनत से ये इमारत तैयार की है और ये एक झटके में ये इमारत ज़मींदोज़ हो गई। मुझे उसका भी बहुत दुख था। लेकिन अल्लाह ताला ने हर काम में बेहतरी रखी। अगर खुदा न खास्ता मुझको फ़ारूक साहब या उमर साहब बुला लेते और वापस मुझे मना लेते, कहते भाई नहीं लड़ना है, तो आज हमको शर्मिंदगी ये देखनी पड़ती कि ये सीट बीजेपी ले जाती। जी, लेकिन मैंने ये खतरा जो था भांप लिया था शुरू में, और तभी मैंने ये फैसला लिया था इलेक्शन लड़ने का कि मैं ये सीट बीजेपी को नहीं जाने दूँगा। मुज़फ़्फ़र साहब, मुज़फ़्फ़र इकबाल खान जब इलेक्शन लड़ने का मन बनाते थे, मन में क्या था? भारतीय जनता पार्टी को हराना है या खुद जीतना है? वो जाहिर सी बात है, मैं जीतने के लिए लड़ा। अरे भाई मुझे ये बताओ, वरना कान आदमी छलांग लगाएगा इलेक्शन में कि उसको जब उम्मीद ना हो जीतने की कि भाई क्यों वो इतना, मुझे को पार्टी फंडिंग थोड़ी थी
ہے, مجھے کون فنڈنگ کرتا ہے؟ انڈیپینڈنٹ کو تو کوئی کارپوریٹ فنڈنگ بھی نہیں ہوتی ہے, ایون اپنی برادری بھی فنڈنگ نہیں کرتی ہے, ان کو بھی یقین نہیں ہوتا ہے. جی تو مجھے اندر ہی اندر اللہ نے میرے ذہن میں جو ڈالا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا کہ بھائی میں جیتوں. اور میں نے جس دن کمپین شروع کی تھی مجھے اسی دن اندازہ ہو گیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں یہ ڈال دیا تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ووٹنگ کے بعد میں 2 دن کے بعد میں جموں آیا تو میرے 1-2 دوست میرے گھر آئے, تو انہوں نے میرا تخمینہ جو لگایا وہ کہا جی آپ لیں گے 27-28 ہزار ووٹ, بہت نیرو مارجن ہے بی جے پی اور آپ کا, 1000-1500 کے ووٹ کا مارجن ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. تو میں نے جب انہوں نے اپنی ڈسکشن ختم کی تو میں نے ان کو تخمینہ بھی جو دیا وہ بھی میرے رب کا کمال ہے کہ میں نے ان کو کہا میرا ووٹ 33 اور 34 ہزار کے بیچ میں ہے. ٹھیک. اگر کوئی کینڈیڈیٹ اس سے اوپر جائے گا تو وہ جیت جائے گا, لیکن کم سے کم میرا ووٹ جو ہے وہ 33 ہزار ہے, 33 اور 34 کے بیچ میں, اور میں نے 33 ہزار کچھ ووٹ. مظفر صاحب ایک چیز یہ سمجھائیے گا کہ آپ کو نہیں لگا کہ ایک اتنی بڑی جماعت, جس جماعت نے آپ کے آبا و اجداد رہے, قربانیاں دیں, آپ نے جتنی بڑی قربانی دی, ایک اتنی بڑی نوکری چھوڑی, اسی جماعت کے ساتھ جڑے اور پھر آپ اس جماعت کو چھوڑ دیتے تھے, تو آپ کو نہیں لگا کسی وقت بھی کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں, اتنی بڑی پارٹی کو چھوڑ رہا ہوں, ہارا تو پھر تو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم؟ میں نے پارٹی تو نہیں چھوڑی, اور پارٹی نے بلکہ مجھے اگنور کیا, میں نے تو نہیں چھوڑی تھی پارٹی. اور آپ نے میری کمپین میں بھی دیکھا ہوگا میں پارٹی اس لیے نہیں میں نے جوائن کی تھی کہ یہ صرف میرے آبا و اجداد کی پارٹی ہے, میں نے پارٹی اس لیے جوائن کی تھی کہ اس پارٹی کی جو پالیسیز ہیں وہ پیپل فرینڈلی ہیں. ٹھیک. اور وہ میل کھاتی ہیں میری جو سوچ ہے. آپ ہر آدمی کی اپنی انڈیویجول سوچ بھی ہوتی ہے, وہ میری انڈیویجول سوچ کے ساتھ میل کھاتی ہے, اس لیے میں نے وہ پارٹی جوائن کی تھی. اس لیے نہیں کہ صرف میرے آبا و اجداد کی, وہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ میرے باپ دادا اس میں رہے ہیں اس پارٹی میں. آپ نے خود سر اتنا لمبا ٹائم دیا ہے؟ ہاں میں نے بھی دیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میں جب ملازم بھی رہا تو میں نے کوشش یہ کی کہ بھائی صرف اس لیے کہ یہ پارٹی نے لوگوں کی خدمت کی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور جو ہماری مطلب سوچ ہے, تھاٹ پروسیس ہے یہاں کے لوگوں کا, وہ اس پارٹی کے ساتھ میل کھاتا ہے. ہمارا اپنا تشخص جس میں آٹونومی ہے, جس میں اسپیشل اسٹیٹس جس کو آپ کہتے ہیں, اسٹیٹ ہوڈ ہے, ایک لوگوں کی پہچان جو ہے وہ اس پارٹی کے ساتھ جڑی ہے. اور حقیقت بھی یہ ہے, حالانکہ میں نے ابھی تک تو نیشنل کانفرنس نہیں جوائن کی ہے, لیکن ایک چیز جو حقیقت ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں, جھٹلا نہیں سکتا ہے کہ جموں کشمیر کی تاریخ سے اگر آپ نیشنل کانفرنس کی پرفارمنس کو مائنس کر دیں, اس ورک کو پھاڑ دیں, تو بہت کم بچتا ہے. بالکل سر. ایک چیز یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے مجھے کافی سال ہو گئے ہیں, تو اس وقت آپ ایم ایل اے ہیں, یہ سوال اگر آپ چاہیں گے تو جائے گا, نہیں تو کاٹ لیں گے اس سوال. یہ بتائیے کہ کیا آپ جب آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑنے کے لیے جاتے ہیں, کچھ لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ مظفر صاحب الائنس میں تو ہم نے یہ سیٹ دے دی ہے, لیکن آپ نے الیکشن لڑنا ہے اور جیت کر واپس آنا ہے. اس میں فاروق عبداللہ کا اپنا ایک رول تھا, عمر عبداللہ کا اپنا, اور میاں الطاف کا اپنا. میاں الطاف کا نام میں اس لیے جوڑ رہا ہوں کہ میاں الطاف نے جب ممبر پارلیمنٹ کا الیکشن لڑا, سب سے طاقتور شخص خطہ پیر پنجاب میں اگر کوئی ہمیں نظر آیا تھا ہر وقت میاں الطاف کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے, وہ مظفر اقبال خان. یہ حقیقت ہے. ایمانداری کی بات یہ ہے, میں نے شروع میں آپ کو کہہ دیا کہ میں جس دن سے سری نگر سے واپس گیا میرا کسی پارٹی لیڈر سے کوئی رابطہ نہیں. کسی نے آپ کی مدد نہیں کی؟ نہ, بالکل نہیں. میں جھوٹ کیوں بولوں؟ اگر مجھے میاں صاحب بھی واپس بلاتے, شاید اللہ تعالیٰ نے یہ سب جو تھا یہ مینیج کیا. نہ مجھے فاروق صاحب نے فون کیا, نہ مجھے عمر صاحب نے کیا, اور نہ ہی میاں صاحب نے کیا.
میں حقیقت یہ بتاؤں کہ میاں صاحب کے ساتھ میرے ایسے تعلقات ہیں، یعنی سیاسی تعلقات، جب میں جج تھا تب سے وہ مجھے اور میں ان کو اپنا قریبی دوست میں شمار کرتا ہوں. اس وقت بھی میرے وہ بہت عزت کرتے تھے، میرے دل میں بھی ان کی بہت احترام ہے. شاید اگر میاں صاحب مجھے واپس بلا دیتے اور کہتے جج صاحب آپ نے الیکشن نہیں لڑنا ہے، میں نہیں لڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مینیج کیا. یا فاروق صاحب اگر مجھے کہہ دیتے بلا کے کہ بھائی آپ نے الیکشن نہیں لڑنا ہے، ہم آپ کے ساتھ معاملہ ہمارا اور آپ کا، یا عمر صاحب مطلب میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، وہ بھی میرا احترام کرتے ہیں. ہم ملے پچھلے دنوں پہلی بار، یہ میری بات ہوئی جیتنے کے بعد بھی سے. اور حقیقت میں بتاؤں کہ میں نے غصے میں مجھے وہ بھی کہہ دیا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے. لیکن انہوں نے جب ان کا میں رویہ دیکھا ہمیں افسوس ہے، ہماری مجبوری تھی. میں نے کہا جی آپ نے ایک بار فون بھی نہیں کیا. تو میں نے سوچا کہ واقعی عمر صاحب مجھے فون کر دیں، پھر یہ نہیں ہوتا جو اب تو ہوا، یہ نہیں یہ ہوتا. تاریخ نہیں بنتی. اللہ نے مجھے جتانے مجھے اپنی جیت سے زیادہ جو خوشی ہے کہ بی جے پی کے ہاتھ میں کی. سر مظفر صاحب ایک چیز یہ بتائیے گا، آپ بی جے پی کے اوپر اتنے ہمراوت کیوں ہوتے؟ آپ ایک طرف نیشنل کانفرنس میں ہیں، ایم ایل اے ابھی نہیں ہیں لیکن نیشنل کانفرنس میں رہے ہیں، اس وقت ممبر لیجسلیٹو اسمبلی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کی اور پہچان بھی ہے نا، وہ پہچان یہ ہے کہ آپ پارٹیوں کی لڑائی بھی لڑتے رہے. تو اگر پارٹیوں کو بھارتیہ جنتا پارٹی نے حق دیا، پھر اتنی بی جے پی کے ساتھ لڑائی مول لینے کی وجہ کیا؟ دیکھیں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ پہاڑیوں کو بی جے پی نے حق دیا. جب کسی کو حق دیا جاتا ہے نا تو کوئی احسان نہیں. ٹھیک ہے جی لیکن یہ احسان آپ کی جماعت نے نہیں کیا تھا. ہماری جماعت کے پاس وہ پاور نہیں تھی بھائی. ٹھیک یہ تو پارلیمنٹ میں کرنا ہوتا ہے نا. شیڈیول ٹرائب اور شیڈیول کاسٹ جو ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ نہیں دے سکتی ہے، وہ ریکمینڈ کر سکتی ہے. میں ابھی پارٹی میں نہیں ہوں، لیکن نیشنل کانفرنس نے آج میرے پاس وہ رٹ ہے جو رٹ ہوئی ہے. نیشنل کانفرنس نے 4 بار سینٹرل گورنمنٹ کو ریکمینڈ کیا. وہی اختیار ہوتا ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کے پاس. اس کے بعد تو اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. میں یہ نہیں کہ میں نیشنل کانفرنس کی وکالت کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ محبوبہ مفتی جی نے بھی ریکمینڈ کیا. ٹھیک، اب وہ کہوں میں ان کی پارٹی میں نہیں ہوں، لیکن جو حقیقت ہے اس کو کیوں چھپایا؟ صحیح. بی جے پی نے اگر دیا ہے نا، وہ صرف کوئی رجوری پہنچ کو ہی نہیں دیا، بہت ساری اور ان کے ساتھ بھی انصاف کیا. جب یہ 700 کچھ ذاتیں ہیں تو یہ بی جے پی نے کوئی احسان کیا ہم پہ؟ حق دینا کوئی احسان ہے؟ اور حق دے کر تم کسی کو اپنا حق دو گے، پھر اس کو کہو گے کہ بھئی آپ اس کے بدلے میں مجھے یہ دے دو، تو وہ حق دیا کہ تجارت کی؟ حکومتیں کبھی تجارت نہیں. تجارت نہیں کرتی. حکومتیں کبھی احسان نہیں کرتی ہیں، حکومتیں انصاف کرتی ہیں. اور احسان جو ہے، اگر آپ جو اوتھ پڑھیں گے نا، اوتھ کو کبھی غور سے پڑھنا جو اوتھ منسٹر لیتا ہے، I will discharge my duties without any fear and favor. فیور حکومت نہیں کرتی ہے، کبھی حکومت انصاف کرتی ہے. ایک ہم نے کچھ جملے بنا لیے اپنے لیول پہ، اپنے لیے، اپنے لیول پہ، اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے. اپنے فائدے کے ویسے لیے. مظفر صاحب ایک چیز یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ خدشہ ہے، چونکہ آپ نیشنل کانفرنس میں نہیں ہیں، لیکن آپ کی حمایت ہے اس سرکار کی، جو سرکار جموں کشمیر میں کل سے جس نے حلف کیا ہے بنی ہے. لوگوں کو یہ خدشات ہیں کہ کہیں نیشنل کانفرنس اس ریزرویشن کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ تو نہیں کرے گی، چونکہ آپ پہاڑیوں کا بھی بڑا چہرہ ہیں اور لیگل فرٹرنیٹی سے آتے ہیں. اگر ایسا نیشنل کانفرنس کرتی ہے، مظفر اقبال خان صاحب کا اس وقت کیا سٹینڈ ہوگا؟ دیکھیں یہ الیکشن میں بھی ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا کہ جی نیشنل کانفرنس کا جو مینیفیسٹو ہے اس کا میں بھی ممبر تھا، اور لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو جی جج صاحب اس مینیفیسٹو کمیٹی کے ممبر تھے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ہم ریکنسیڈر کریں گے ریزرویشن کو. ارے بھائی جموں کشمیر کی سرکار ریزرویشن ایس ٹی، ایس سی اور او بی سی کو چھوڑ کے ریکنسیڈر کر سکتی ہے. ان 3 ریزرویشن کو اسٹیٹ گورنمنٹ کو چھیڑنے کا اختیار ہے قانونی طور پر. جب اختیار ہی نہیں ہے تو میں اتنا بیوقوف تھا کہ میں ان کو یہ ایڈوائز کرتا کہ آپ اس کو ایڈ کرو. وہ ہے، اور میں آج بھی کہتا ہوں، میں ہاؤس میں بھی اس چیز کو اٹھاؤں گا کہ آپ نے شیڈول ٹرائی کیا، آپ کی مہربانی، ہم آپ کا شکر گزار ہیں آپ کے، لیکن آپ کے اس کے ساتھ ساتھ
ہم سے RBA, OBC اور ALC کیوں چھینا؟ پورے پنچ رجوری کو آپ نے محروم کر دیا اس ریزرویشن سے. وہ ریزرویشن اسٹیٹ گورنمنٹ کنسیڈر کر سکتی ہے. شیڈیول ٹرائب کا تو اسٹیٹ گورنمنٹ کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی, وہ تو پاور ہی نہیں ہے. وہ ریکمینڈ کر سکتی ہے دینے کے لیے, ڈیلیٹ کرنے کے لیے تو پارلیمنٹ میں بل پیش ہونا ہے اور وہ امینڈمنٹ ہوگی شیڈیول میں. 2/3 میجارٹی چاہیے پارلیمنٹ. ایسا نہیں ہونا ہے, لوگ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جو پاسبل ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو قانونی طور پر, آئینی طور پر پاسبل نہیں ہے, یہ تو ایک فراڈ کیا گیا لوگوں کے ساتھ کہ نیشنل کانفرنس میں وہ صرف میرے خلاف ایک پروپیگنڈا تھا کہ بھائی یہاں کیا کیا پروپیگنڈے نہیں ہوتے ہیں. الیکشن میں خدا بچائے لوگوں نے ویڈیو بنا بنا کے نا میرے ہی مطلب میرے خلاف گالیاں کہیں لیڈروں کو نکلوا کے تو اوپر جا کے بتائی کہ جج صاحب کے ورک نے تو مجھے پتہ بھی نہیں, میں نے آج تک وہ ویڈیو نہیں سنی. یہاں بڑے پروپیگنڈے ہوتے ہیں الیکشن میں, ان میں سے ایک پروپیگنڈا یہ بھی تھا جو یہ تھا کہ بھائی جج جو تھا یہ اس کمیٹی کا ممبر تھا اور اس ریزرویشن کے ساتھ انہوں نے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے مینیفیسٹو میں رکھا ہے. وہ اس ایسا نہیں ہونا ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. ایک چیز یہ بتائیے گا, آپ ناراض ہو کے پارٹی چھوڑتے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں, جیتتے ہیں, واپس وہیں پہنچتے ہیں اسی گھر میں, تو یہ بتائیے گا کہ فاروق صاحب اور عمر صاحب کہیں کوئی غصے کا اظہار کیا کہ ہماری بات نہیں سنی؟ نہیں, مجھے انہوں نے غصے کا اظہار نہیں کیا, بلکہ مجھے غصہ تھا وہ کسی اور بنتا بھی آپ ہی کا تھا نا, وہ کسی اور بات کا تھا. وہ یہ تھا کہ میرے کچھ, آپ کو یہ باتیں کہنی نہیں چاہیے تھی, میرے کچھ سازشی لوگ تھے, انہوں نے کوئی ویڈیو ایک بنائی. اس ویڈیو کو بنائی بھی انہوں نے خود, مجھے بعد میں پتہ چلا کہ حالانکہ میرا کوئی, میں نے وہ ویڈیو سنی بھی نہیں, ابھی تک بھی نہیں سنی. حقیقت یہ ہے اس پہ وہ تھوڑا سا غصہ کرنے لگے تو مجھے بھی تھوڑا سا میں نے غصہ کر دیا کہ مجھے برا یہ لگا کہ بھائی کسی نے کہا اور انہوں نے مان لیا میرے پوچھے بغیر. سو آئی ہیو بین کنڈمڈ انہرڈ. تو جب ان کو لگا کہ واقعی تو جب اس نے ویڈیو دیکھی ہی نہیں ہے ابھی تک بھی نہیں دیکھی, میں نے دیکھی بھی نہیں, تو میں نے تو کبھی میں نے BJP والوں کو گال نہیں نکالی. تو میں عمر عبداللہ یا فاروق عبداللہ صاحب یا میں نے کبھی, آپ نے دیکھا کبھی محبوبہ مفتی جی کو کبھی نہیں, کسی کے خلاف کوئی بات کی. میں پالیسیز کو میں کرٹیسائز کر سکتا ہوں, لیکن کسی کی ذات پر عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ تو میں, عمر عبداللہ کا اور فاروق عبداللہ کا تو میرے دل میں ویسے بھی احترام تھا, تو میں تو ان کے خلاف تو سوال ہی نہیں پیدا ہوں. لیکن میں نے کبھی کسی اپوزیشن کے آدمی کو, اب شبیر صاحب نے, حالانکہ شبیر صاحب نے میرے خلاف بولا کہ چلو چھالا, لیکن میں نے کبھی ان کی ذات پہ حملہ نہیں کیا, اور میں کبھی بھی کسی کی ذات کو سیاست میں لاتا ہی نہیں. میری عادت ہے, تھرو آؤٹ میری کمپین آپ دیکھیں, میں نے کبھی کسی کی ذات پہ حملہ نہیں. مظفر صاحب ایک آخری سوال کا جواب دے دیجیے گا. جموں اور کشمیر کو پچھلے دنوں ہم نے دیکھا, جموں کے کچھ لوگوں نے 2 حصوں میں بانٹنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ جموں کا نعرہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا, جموں کے نعرے لگتے ہیں. پھر یہ کہا گیا کہ سرکار نیشنل کانفرنس کی آ گئی ہے تو اب انصاف نہیں ہوگا جموں کے ساتھ. لیکن جب کل عمر عبداللہ صاحب بحیثیت چیف منسٹر اور کیبنٹ نے حلف لیا, 3 لوگوں 5 میں سے 3 جموں سے ہیں جو کیبنٹ منتری ہیں, اس میں سے ایک ڈپٹی چیف منسٹر ہے جو پہلی بار الیکشن جیتا ہے اور ابھی حال ہی میں نیشنل کانفرنس میں آیا ہے, تو پرانا ورکر بھی نہیں ہے. جموں کے لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو سرکار نے کل فیصلہ کیا ہے, 3 کیبنٹ منتری, ایک ڈپٹی چیف منسٹر اس میں سے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بہت میں کہوں گا موسٹ ڈسکریٹ ڈیسیژن, وائزسٹ ایور ڈیسیژن کہ آپ نے ڈپٹی چیف منسٹر جموں کو. اگر ہم بھی وہی کریں جو بھاجپا کرتی ہے کہ پورے ملک کی کیبنٹ میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے, تو ہم میں ان میں فرق کیا ہے؟ حالانکہ میں اس پارٹی میں نہیں ہوں, نیشنل کانفرنس, لیکن سرکار میں ہے, سرکار میں ہوں. نیشنل کانفرنس نے بہت اچھا ڈیسیجن کہ ڈپٹی چیف منسٹر جموں کا اور ہندو کمیونٹی سے دیا. یہ ہماری جو مطلب جموں کشمیر کی جو بھائی چارے کی سوچ ہے نا, یہ میں کہتا ہوں اس کی پائے تکمیل ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں. اور ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو سر کیبنٹ لیڈ میں دیا. بالکل, کیونکہ جموں کو پراپر کو نمائندگی نہیں تھی. اب انڈیپینڈنٹ کو اگر آپ نہیں دیتے ہو تو اور کوئی MLA ہمارا جیتا نہیں. یہ تو جموں والوں کو بھی آپ سوچنا چاہیے کہ بھائی اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ اس طرح ٹریٹ کرتا ہے, آپ مجھے یہ بتاؤ, آپ جب چپراسی لگاؤ وہاں بھی دیکھو ہندو کون ہے مسلمان کون ہے,
اور ایک طرف سرکار بنتی ہے اور سرکار نے نمائندگی دینے کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ فرسٹ ٹائمر کو کیبنٹ میں لیا اور ایک کو ڈپٹی چیف منسٹر لیا. ایک اچھا شگون ہے اور میں چاہتا ہوں کہ فیوچر میں اس قسم کی سوچ جموں سے بھی اٹھے کہ ہم بھائی بھائی ہیں, ہم ایک ہیں, جموں الگ نہیں, اور ہماری ایگزسٹنس الگ رہ کے رہ ہی نہیں سکتی ہے. جموں کو اگر آپ الگ کرو گے نا, جس طرح آپ کہتے تھے پچھلے دن کچھ سوچا تھا, لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسی سوچ بھی ہے. اس لحاظ سے اگر دیکھیں گے تو ہم لوگوں کا تو ایگزسٹنس نہیں رہے گا, پورے جموں کے ڈوگرے کا کسی کا ایگزسٹنس ہی نہیں رہے گا. بالکل, وہ تو کھو جائیں گے ایک سمندر میں. ہماری ایگزسٹنس, ہماری پہچان ایک دوسرے کے ساتھ ہے. جموں والا کہے گا نہیں جی رجوری پونچھ کو ہم نہیں اکوموڈیٹ کرتے, ہم چناب ویلی کو, تو جموں کتنا رہ جائے گا. اگر کشمیر والا یہ سوچے گا نہیں وہ جموں والے سے ہم الگ رہیں گے, تو کشمیر کتنا بچے گا. ہماری بقا اسی میں ہے کہ ہم اکٹھے رہیں, ہم جس طرح کی صدیوں سے بھائی چارہ یہاں رہا ہے وہ قائم رہے. اور یہ اس موجودہ سرکار کا ایک بہترین میں کہتا ہوں فیصلہ ہے کہ جس میں ایک میسج گیا ہے کہ اچھا ہے ہم ہندو مسلمان اکٹھے اور ریجن جو ہے جموں ورسز کشمیر جو ہے اس کو ختم کریں, تبھی ہماری کامیابی ہے. جموں اور کشمیر کی کامیابی اس بات میں کہ جموں اور کشمیر ایک ساتھ رہیں, اکٹھے رہیں. آنریبل ایم ایل اے دھنا منڈی مظفر اقبال خان آج ہمارے مہمان تھے, اور آپ نے دھنا منڈی میں یہ تاریخ بنتے ہوئے دیکھی ہے کہ ایک ایسا شخص جو یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ ٹکٹ مل رہی ہے, کل سے میں اس پارٹی کے کمپین کرنا شروع کروں گا. اپنے گھر جاتا ہے, پتہ چلتا ہے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہے, لیکن پھر اسی زمین کے اوپر ایک محل تعمیر کیا مظفر اقبال خان صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کا.